रसूल गिरामी इस्लाम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है, बेहतरीन आइडियल है। बस इस आयत में उलमा के अगर नुक्ते निगाह से देखा जाए, मुफस्सिरीन के हिसाब से अगर हम इस पे बहस करें तो आयत मुतलक है, इसमें कोई कैद नहीं है। यानी रसूल मुकम्मल तौर पर क्या है, नमूने अमल है। रसूल का हर फेल, हर कौल, हर किरदार, हर गुफ्तार, किसी से मोहब्बत करे, किसी से दुश्मनी रखे, जो भी अमाल रसूल गिरामी अपनी जिंदगी में अंजाम दे वो हमारे लिए आइडियल है। उसमें कोई खास कैद नहीं है कि फलान चीज रसूल का आइडियल है, फलान चीज रसूल का आइडियल है, उसवा हसना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आयत मुतलक बयान कर रही है, आयत में कोई कैद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन बास मुहक्किकीन ने कुछ चीजों को नुमायां किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि करबला के वाक़े में हजरत अबुल फजल अब्बास की वफा के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अलमदार की इबादत के बारे में हम गुफ्तगू नहीं करते हैं। मसलन इबादत पे भी कामिल इंसान, मारिफत इमाम पे भी कामिल इंसान, और वफा पे भी, वफा के मैदान में भी कामिल नमूना है अलमदार अब्बास। लेकिन एक चीज को हाईलाइट करते हैं, उस पर ज्यादा बातें करते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी कुछ उलमा बयान फरमाते, कुछ चीजें रसूल की जो है जिंदगी में आमाल और किरदार को हाईलाइट किया है बास मुफस्सिरीन ने। इस इन्वान भी कहते हैं कि इन चीजों को हम आइडियल अपनी जिंदगी में बना सकते हैं। तो खिदमत में अर्ज हुआ कि रसूल नमूना अमल है, मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, मुकम्मल हमारे लिए उसवा हसना है, कुल जिंदगी रसूल, कामिल जिंदगी रसूल। लेकिन अगर हम उनमें से बास चीजों को अगर हम अखिस करे ले लें तो उनमें से एक ये है कि अखलाक के हवाले से रसूल आइडियल है, अखलाक के हवाले से रसूल उसवा हसना है। कुरान में बास मकामात पर अजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उनमें से एक रोज कयामत के लिए अजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान ने। और इसी तरह मक्र जनान यानी खवातीन के जो मक्र है उसको भी कुरान ने अजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और इसी तरह पैगंबर गिरामी इस्लाम के अखलाक को भी कुरान ने अजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। बस अखलाक रसूल गिरामी इस्लाम हमारे लिए क्या है, आइडियल है। कुरान जो है सूरह कलम आयत नंबर 4 में खुदावंद अली आला इरशाद फरमा रहा है, वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, यानी ए रसूल गिरामी इस्लाम हमने आपको बेहतरीन खुलुक के साथ, बेहतरीन अखलाक, अलबत्ता एक खलक है, एक खुलुक है। जिस तरह हजरत अली अकबर की शान में इमाम हुसैन ने जब अली अकबर को मैदान करबला में जाने की या मक्का में जाने की इजाजत दी, इमाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा शहद हाउलाइल कौम फकत बरज़ अशबह अन्नास खल्कन व खुल्कन। नुक्ता यहाँ पे है कि पूरी मैं रिवायत नहीं पढ़ूंगा, खल्कन व खुल्कन, वहां पर खलक और खुल्क, खलक जाहिरी शक्ल को कहते हैं, कद को कहते हैं, इंसान की कदारी में, इस्लाम की पेशरफ में, इस्लाम की तरक्की में, बावजूद इनके इस्लाम ने तबलीग का आगाज मसीहियत और यहूदियत के बाद इस्लाम की तबलीग का आगाज किया है। इसके बावजूद इस्लाम ने बहुत कम अरसे में इतनी तरक्की की। वजह क्या थी? वजह यही है कि पैगंबर के अखलाक हसना की वजह से। आगा साहब, आपके अगर मैं जवाब को समराइज करूं तो ये है कि आप कहें इखलाक, यानी इखलाक और सब्र, यानी इखलाक के ऊपर हमारी आइडियल है, सब्र के ऊपर आइडियल है। माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, दूसरा, वो कौन सी तब्दीलियां थी जिनसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाद की? वो क्या तब्दीलियां थी? जी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमारे सामीन को बताएं कि कौन सी रसूल अल्लाह ने अरब माशरे में कौन सी अहम तब्दीलियां इजाद की थी? बहुत बेहतरीन सवाल किया है। अलबत्ता ये पहला जो सवाल है उसका जवाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ। बहरहाल दूसरा सवाल भी आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। पहले सवाल के बारे में मैं एक दो नुक्ता और मजीद बयान करके फिर दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। बस पैगंबर के बारे में जो है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, खुदा की लुत्फ़ करम से खुश अखलाक थे रसूल तो लोग आपके इर्द गिर्द जमा होते थे,
اگر آپ بد اخلاق ہوتے تو لوگ کوئی آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے اور آپ کی بات کو ماننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں اخلاق پیغمبر کی وجہ سے اسلام نے ترقی کی اور اسلام کی پیشرفت کا باعث اخلاق پیغمبر ہے۔ اور اسی طرح گفتار کے حساب سے کہ پیغمبر اپنے طرف سے کوئی بھی بات نہیں کیا کرتے جب تک وحی الہی نہ ہو۔ پیغمبر جو بھی کہتا ہے خدا کے حکم سے کہتا ہے اور اپنی مرضی سے پیغمبر بات نہیں کیا کرتے۔ اور آپ کے دوسرا جو سوال ہے بہت مہم سوال ہے، پیغمبر جب تشریف لائے پیغمبر نے کیا تبدیلیاں کی اور معاشرے میں کون سی بڑی تبدیلی پیغمبر نے مثلا ایجاد کی معاشرے میں، تو اس کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے امیر المومنین نے بھی پیغمبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عرب معاشرہ کو وہ عرب معاشرہ جو معمولی باتوں پہ سالہا جھگڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اور جو ہے اس حد تک برے لوگ تھے کہ خون اور ایک دوسرے کا بہانے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ رہتے تھے اور بہت ہی جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ تو اس دور میں لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ جی 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 بالکل۔ اور سب سے بدترین کام جو قرآن نے بھی کہا ہے کہ لڑکیوں کو بیٹی جن کے ہاں ولادت ہوتی تھی خدا کی طرف سے تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ خطرناک کام ہے۔ اللہ اکبر۔ جی قرآن کی آیت ہے، نقوی صاحب قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ ان کی اس کام کو آتی تھی کہ مثلا آپ کے ہاں مثلا بیٹی ہوئی ہے، آپ کو خدا نے مثلا رحمت سے نوازا ہے، تو ان کے چہرہ سیاہ ہو جاتے تھے، بگڑ جاتے تھے، غصہ آ جاتے تھے، یعنی بیٹی کی بشارت کے غصے میں آ جاتے تھے، گویا جس طرح مثلا اس کو کوئی نازیبہ الفاظ مثلا اس کے لیے کسی نے کہا ہو، اس حد تک غصے میں آ جاتے تھے۔ پیغمبر تشریف لا کر پیغمبر نے سب سے بڑا کام جو کیا ہے، پیغمبر نے دنیا کو سمجھایا بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ سمجھایا پیغمبر کی روایت ہے، معصوم کی روایت ہے، جس گھر میں بیٹی ہوگی، جس گھر میں خدا کی طرف سے بیٹی جس انسان کو عطا کرے گی تو وہ بیٹی جو ہے باعث رحمت ہے، اس گھر میں روزانہ 12 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اگر کسی گھر 4-5 بیٹیاں ہوں تو آپ 12 کو ضرب دے دے 4-5 پہ، یعنی یہ حدیث صحیحہ ہے۔ اور پیغمبر نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ بیٹی کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پیغمبر گرامی اسلام کے گھر پہ تشریف لاتی ہے تو بنفس نفیس رسالت کھڑی ہو جاتی ہے تعظیم زہرا کے لیے، اور چند قدم رسول آگے بڑھتے ہیں زہرا کے استقبال میں اور اپنے مسند پر زہرا کو بٹھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم بیٹی کا احترام۔ دوسری بات، خدا نے بھی دنیا کو دکھا دیا کہ بیٹی کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ اگر بیٹی ہونا ننگ و آر ہوتا تو خدا اپنے رحمت للعالمین رسول کو بیٹی عطا نہ کرتا۔ اور یہ امامت کا سلسلہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ سے ہوا ہے، اور قیامت تک رہتی دنیا تک اسلام کی آبیاری کرنے والی شخصیات اگر دیکھیں تو فرزندان زہرا سلام اللہ علیہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رسول اللہ، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سوال۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے راز کیا تھے؟ جی بہت بہترین سوال ہے۔ ابھی اس سوال کی جواب ابھی کچھ رہ گیا، اور دوسرا سوال، آپ سوالات ماشاءاللہ سے بہت ہی مفید اور بہترین سوال کر رہے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام کی جو ہے کامیابی کے راز، پیغمبر کی کامیابی کا راز جو ہے، اسی طرح مختلف دانشوروں نے، مختلف اسکالرز نے جو ہے مختلف باتیں کی ہے پیغمبر کی کامیابی کے بارے میں، لیکن ہم خود رسول سے پوچھتے ہیں، رسول سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی کامیابی کے راز کیا تھے؟ کن چیزوں کی بنا پر جو ہے آپ کامیاب ہوئے؟ وہ کون سی خصوصیت تھی آپ کے اندر جن خصوصیات کی بنا پر آپ کامیاب ہوئے؟ تو رسول گرامی اسلام سے جب ہم سوال کرتے ہیں تو رسالت کی زبان سے جاری شدہ ایک روایت ہے، رسول فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصانی ربی بتسع، پیغمبر فرماتے ہیں میں ذات کردگار نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے نصیحت کی ہے، مجھے آرڈر کیا ہے کہ
میں 9 چیزوں کا خیال رکھوں، 9 چیزوں کا خیال رکھنے کا مجھے حکم دیا ہے، 9 چیزوں کو انجام دینے کا مجھے حکم دیا ہے، مجھے آرڈر دیا ہے، رسول کہہ رہا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے رسول کامیاب ہوئے، خود رسول بیان فرماتے ہیں، خدا کے حکم سے جس 9 چیزوں کو خدا نے مجھے حکم دیا تھا اس کی میں نے پاسداری کی، حفاظت کی، ان 9 چیزوں پر میں نے عمل کیا تو میں کامیاب ہوا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الاخلاص فی السر والعلانیہ، اخلاص ہے، اپنے کاموں کو خلوص، یعنی مطلب جو بھی کام کرے خدا کی رضایت کے لیے کرے، بے شک بے شک، دکھاوا نہیں۔ دکھاوا کرے تو کوئی دیکھ رہا ہے تو انجام دے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو انجام نہیں دے گا۔ کوئی واہ واہ کہنے والا ہے تو انجام دے گا، واہ واہ نہیں کہنے والا ہے تو انجام نہیں دے گا۔ لیکن جو خلوص دل کے ساتھ رضا پروردگار کے ساتھ انجام دے گا تو وہ خلوت میں ہو جلوت میں ہو وہ انجام دے گا خدا کی رضا کے لیے، اگر کام صحیح ہو، اگر خدا جس کام پر راضی ہو۔ لہٰذا خدا نے رسول کو حکم دیا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان 9 چیزوں کا خیال رکھے۔ الاخلاص فی السر والعلانیہ، اپنے کاموں کو خلوص خالص کرو اور خدا کی رضایت کے لیے انجام دو، چی خلوت میں ہو چی جلوت میں ہو۔ اسی لیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اہل بیت کبھی یتیم کو دیتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں اور فقیر کو کھانا دیتے ہیں، کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اس لیے دیتے ہیں کہ خدا کی رضایت کے لیے، خدا کی چاہت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، نہ ان کے کوئی ہمیں واہ واہ کہے یا اس کے بعد کوئی جو ہے ہم کسی کے واہ واہ کے انتظار میں رہیں یا کوئی انعام حاصل کرنے کے لیے یا ہمارا نام کوئی مثلا کہے کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، اس لیے نہیں، صرف خالق راضی ہو جائے۔ نطعمکم لوجہ اللہ، خدا کی رضا کے لیے، بے شک، لا جزاء ولا شکورا، نہ ہم کسی جزا کے انتظار میں ہیں، اس کے عوض کے انتظار میں ہے، نہ کسی کے تشکر کے انتظار میں ہے، کسی کے شکریہ کے انتظار میں بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اخلاص کی وجہ سے پیغمبر کی ہم مخفی اور ہم علنی جو بھی کام انجام دیتے تھے خدا کی رضایت کے لیے انجام دیتے تھے، اس لیے رسول کامیاب ہوئے۔ دوسری چیز والعدل فی الرضا والغضب، معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے مشکلات کا شکار ہے، معاشرہ اس لیے برباد ہے۔ رسول کے لیے خدا حکم دیتے ہیں کہ والعدل پھر رضا والغضب، غصے میں، ناراحتی میں اور خوشی میں عدالت کا خیال رکھنا ہے۔ عدالت بہت مہم ہے، بے شک، یعنی مثلا کبھی جو ہے انسان خوشی میں ہے یا کسی سے خوش ہے تو مثلا اگر حکم کے موقع پر جو ہے اس کے مفاد میں اگر ہم حکم دیتے ہیں کہ مثلا کہ یہ اس کا حق ہے، اگر کسی سے ناراض ہے تو حق اس کا کیوں نہ ہو، چونکہ میں اس سے ناراض ہوں، میرا اس کے ساتھ نہیں بنتا ہے تو میں اس کے کیا ہے خلاف میں حکم دے گا، تو یہ کام جو ہے الہی کام نہیں ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے، اگر کوئی مبلغ دین، اگر کوئی مفسر دین، اگر کوئی دین کی نشر و اشاعت کرنے والا استاد دین کی نشر و اشاعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے، چی رضا کی حالت میں، خوشی کے حالت میں، چی غضب کے حالت میں، ناراحتی کے حالت میں، غصے کے حالت میں خدا کو مد نظر رکھ کر عدالت قائم کرے اور خدا کی رضایت کے لیے عادلانہ صحبت کرے اور عادلانہ کام انجام دے۔ یہ رسول بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔